अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने इस दर्स के सिलसिले में एक तमहीदी गुफ्तगू पेश की थी और सूरतुल फातिहा का तर्जुमा आपके सामने पेश किया था। आज से हम सूरतुल बकरा का आगाज़ करने जा रहे हैं और मैं सिर्फ तर्जुमा पेश करूंगा और साथ ही साथ आपको बता दूंगा कि ये किस रुकू का तर्जुमा मैं पेश कर रहा हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और तर्जुमा समझने में किसी भी तरह की कोई भी दुश्वारी आपको पेश ना आए। तो चलिए आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हिदायत है मुत्तक़ियों के लिए। अब मुत्तक़ी कौन है, उनके बारे में बता रहे हैं। जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया है उनमें से खर्च करते हैं, और जो ईमान लाते हैं उस चीज़ पर जो तुम पर उतारी गई है और जो तुमसे पहले उतारी गई है, यानी तमाम आसमानी किताब पर वो ईमान रखने वाले हैं। यही वो लोग हैं जो अल्लाह की हिदायत पर, अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। जिन लोगों ने कुफ्र किया, अब यहाँ से उन लोगों का जिक्र शुरू हो रहा है जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी, अल्लाह की वहदानियत की दावत दी, लेकिन उन्होंने बार बार उसे रिजेक्ट किया, बार बार उसका इनकार किया। तो ऐसों के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए यकसा है, चाहे आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर महर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए अजाब अजीम है। यानी जिनको आपने बार बार तौहीद की दावत दी, बार बार इस्लाम की तरफ बुलाया, लेकिन वो उसे कबूल नहीं कर रहे हैं, उसका इनकार कर रहे हैं, ऐसे लोग अपनी आंखों से हक को देखते हैं, अपने कानों से हक की बात सुनते हैं, लेकिन उसे तस्लीम नहीं करते। ऐसों के बारे में अल्लाह फरमा रहा है कि ऐसे लोगों के लिए बड़ा अजाब है। ये एक रुकू का तर्जुमा खत्म हुआ। अब दूसरा रुकू यहाँ से शुरू होता है। और लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो दावा करते हैं कि हम अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो मोमिन नहीं है। यहाँ से मुनाफिकीन का जिक्र चल रहा है, जो कहते तो हैं कि हम आप पर ईमान लाए, वो दिल से इस्लाम को कबूल नहीं कर रहे हैं। ये लोग अल्लाह को और ईमान लाने वालों को धोखा देना चाहते हैं, हालांकि ये खुद अपने आप ही को धोखा दे रहे हैं और उसका एहसास तक नहीं कर पा रहे हैं। उनके दिलों में रोग है, तो अल्लाह ने उनके रोग को और बढ़ा दिया और उनके लिए दर्दनाक अजाब है, इसलिए कि वो झूठ बोलते रहे हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना पैदा करो, तो जवाब देते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम इस्लाह करने वाले लोग हैं। सुन लो, यही लोग फसाद बर्पा करने वाले हैं, लेकिन ये महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि तुम उस तरह ईमान लाओ जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए हैं, तो कहते हैं क्या हम इस तरह ईमान लाए जिस तरह ये बेवकूफ़ लोग ईमान लाए हैं। सुन लो कि बेवकूफ़ यही लोग हैं, लेकिन ये जानते नहीं। यानी ईमान लाने वालों को जो बेवकूफ़ कह रहे हैं कि भाई ये बेवकूफ़ लोगों ने ईमान कबूल कर लिया, इस्लाम कबूल कर लिया, हम तो बेवकूफ़ नहीं हैं। अल्लाह कह रहे हैं कि ये जो दूसरों को बेवकूफ़ कर रहे हैं ये खुद बेवकूफ़ है, लेकिन इनको उसका एहसास नहीं, ये खुद नहीं जानते कि ये बेवकूफ़ है। और इनकी हालत ये है, जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हुए हैं, और जब अपने शैतानों की मजलिसों में पहुंचते हैं तो कहते हैं कि हम तो आप लोगों के साथ हैं, हम तो उन लोगों से महज मजाक कर रहे हैं। यानी मुनाफिकीन की सिफत ये बताई कि जब मुसलमानों के साथ होते हैं तो कहते हैं कि हम तो मुसलमान हैं, हम तो मुसलमान हैं, लेकिन जब वो अपने मुशरिकीन दोस्तों से, अपने काफिर दोस्तों से मिलते हैं तो कहते हैं कि भाई हम तो उनका मजाक उड़ा रहे हैं, असल में तो हम ईमान नहीं लाए, हम तो आप ही के साथ हैं। अल्लाह इनसे मजाक कर रहा है और उनको उनकी सरकशी में ढील दिए जा रहा है, ये भटकते फिर रहे हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत पर गुमराही को तरजीह दी है, तो उनकी तिजारत उनके लिए नफा बख्श न हुई और ये हिदायत पाने वाले न बन सके। इन लोगों की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने लोगों के लिए आग जलाई, जब आग ने उसके इर्द गिर्द को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उनकी रोशनी सल्ब कर ली और उनको ऐसी तारीकी में छोड़ दिया जिसमें उनको कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा है।
یعنی اللہ نے ان تک ایمان کی دولت تو پہنچائی، لیکن وہ اسے قبول نہیں کر رہے ہیں، وہ ایمان کو دیکھ رہے ہیں، ایمان کی باتیں سن رہے ہیں، لیکن وہ اسے دل سے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی مثال یہ دی کہ جیسے روشنی چل رہی ہے لیکن ان کی آنکھ کام نہیں کر رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس روشنی کا فائدہ اس انسان کو نہیں ہو سکتا جس کی آنکھوں کی روشنی نہ ہو۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ یا ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو، اس میں تاریکی ہو، کڑک ہو اور چمک ہو۔ یہ بجلی کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لے رہے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہے، جب جب وہ بجلی چمکتی ہے یہ چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو رک جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھوں کو سلب کر لیتا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں سے اب تیسرے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ اے لوگوں، بندگی کرو اپنے اس خدا کی جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ دوزخ کی آگ سے تم محفوظ رہ سکو۔ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو جانتے بوجھتے شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک میں مبتلا ہو تو جو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا تمام مددگاروں کو بلا لو۔ پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یہ کبھی نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہی مثال کیوں نہ ہو، یہ کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہوتے ہیں۔ جو لوگ حق بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں وہ ایک زبردستی کی بال کی کھال نکالتے ہیں اور اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، جو خدا کے نافرمان ہیں وہی گمراہ ہوا کرتے ہیں۔ اب فاسقین کون ہیں؟ اس آیت میں اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، یعنی اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ہر کہنا مانیں گے، ہر بات مانیں گے، لیکن پھر وہ اس پہ قائم نہیں رہ پاتے، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں وہ کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے سوا کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، اور ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ اب یہاں سے چوتھے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً،
اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ فرشتے کہنے لگے کیا آپ زمین میں ایسے مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی حمد اور تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے سارے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ وہ فرشتے بول اٹھے آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہی ہیں۔ اللہ نے کہا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے راز جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو وہ مجھے ان سب کا علم ہے۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جس انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے وہ حق بات کو تسلیم نہیں کر پاتا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگایا اور جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا، اور ہم نے آدم اور ان کی بیوی اور ابلیس سے کہا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہوگے اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ یعنی اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیج دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ شیطان کو بھی اس دنیا میں آزمائش کے طور پر بھیج دیا گیا۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ کی، چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے، اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں سے 5ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل کا ذکر چلے گا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اور ان پر کیا کیا اللہ رب العزت نے انعامات کیے اور کس طرح اس قوم نے نافرمانی کی اور کس طرح ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور ان تمام نعمتوں سے وہ محروم ہو گئے جن نعمتوں کو اللہ رب العزت نے ان کے لیے خاص کیا تھا۔ اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں۔ یعنی تم نے جو وعدہ کیا تھا مجھ پر ایمان لانے کا اور مجھ پر ایمان لانے کے بعد اس پر جمے رہنے کا، تم اس وعدے پر جمع ہو جاؤ، میں بھی اپنے کیے ہوئے وعدے پر برقرار رہوں گا اور تمہیں اس ایمان کے بدلے میں جو بھی نعمت دینے کا میں نے وعدہ کیا ہے وہ تمام نعمت میں تم کو دوں گا۔ اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ یعنی جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو تم تسلیم کرو، اس قرآن کی بات مانو،
یہ وہی کتاب ہے جو سابقہ کتابوں کی بھی تصدیق کر رہا ہے، جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، اور کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو، اور حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو، اور نہ حق بات کو چھپاؤ، جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یعنی اچھائی کا جب حکم دینا ہوتا ہے تو دوسرے کو حکم دیتے ہیں کہ تم یہ کام کرو، تم یہ کام کرو، لیکن خود جب اچھائی پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے، مگر ان لوگوں کو بھاری اور بوجھل معلوم نہیں ہوتی ہے جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے نماز کے پابند ہوتے ہیں، جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد تم کو حاصل ہو جائے تو تمہیں صبر کرنا ہوگا اور تمہیں نماز قائم کرنا ہوگا، نماز کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ ان دو چیزوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہیں مدد حاصل ہوگی، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ اور یہ نماز جو ہے ایسی چیز ہے جو بھاری تو لگتی ہے، لیکن جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے روز قیامت ملنے کا شوق رکھتے ہیں، ان کو نماز کبھی بھی بار یا بوجھل محسوس نہیں ہوتی ہے۔